अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सियासत में अब ज़ाहिर है इलेक्शन का माहौल है, सो इसलिए बयान आपको बहुत से सुनने को मिलेंगे, ज़ाहिर इख्तलाफ भी देखने को मिलेगा। सियासी जमातें अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं, वजह देती हैं उनको कि वो वोट डालें इनकी अपनी सियासी जमात को। बहुत सी तकरीरें और सख्ती भी होती है, उन तकरीरों में बड़ी सख्ती होती है, लेकिन इस वक्त मामला उस जगह पहुंचा नहीं जहां पे एक इलेक्शन कैंपेन हो, ज्यादातर मैनिफेस्टोज की बात हो। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून की तो डीलिंग चल रही है, क्वेटा जाते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिल रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स की बातें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की कैंपेन ऐसा लगता है कि बिलावल साहब ने शुरू कर दिया। आज भी अपनी तकरीर में वो कह रहे थे कि क्वेटा के बाद पंजाब बुलाएगा तो पंजाब जाएंगे, केपी बुलाएगा तो केपी जाएंगे, लेकिन तकरीर में खास बात क्या है? चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तकरीर हो, बिलावल भुट्टो इज टेकिंग ऑन पीएमएलएन, और जो भी गुफ्तगू हो रही है वो या लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर हो रही है या मुस्लिम लीग नून की बयानबाजी को लेकर हो रही है। बिलावल साहब ने पिछले चंद दिनों में बड़ी खुली तनकीद की है। पहले मैं मान का तारुफ करा दूं, हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर गौर साहब मौजूद है हमारे साथ, वकील हैं लेकिन तर्जुमानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं, और राना तनवीर साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से मौजूद है। राना साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन पिछले चंद दिनों में चाहे अक्सरियत का बयान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड हो बिलावल भुट्टो की, जरदारी साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुल्क शफाफ इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है। बिलावल साहब ने आज, कल जरदारी साहब का बयान आया तो आज उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन और निगरान शफाफ इलेक्शंस कराएगा। एक तरफ एतमाद है, एक तरफ उम्मीद है। क्या ये अंदर की तकसीम है या गुड कॉप बैड कॉप भी है, जो कि हमारी पॉलिटिक्स में होता ही है? मैं मुस्लिम लीग नून ने जो बिलावल साहब को आपको सुनवाया, मुस्लिम लीग रिएक्शन, तो ये क्या इलेक्शन का माहौल है? मैं इजाजत दें तो मैं राना तनवीर साहब से इसका आगाज कर लेता हूं। वैसे आऊंगा आपके पास कि क्या ये जो पीपी की तकसीम है, चंद साहब इसको कैसे देखते हैं? राणा साहब, बाबिया नू बाहर कढो, पंजाबी चो कह रहे हैं, जवाना नू आण दिओ अगे। आपने तो डायरेक्ट मुझे पकड़ लिया है। और सर मेरे को सामने एक 70 साल का बाबा एक और बैठे, मैं की करा जी? तो सारे बाबिया के खिलाफ है कि नहीं, मेरा ख्याल है। देखिए, वो फिर मैं तो लाइटर साइड पे, तजर्बे का तो कोई नेमल बदल नहीं है। फाइनली जरूरत तो बाबों की पड़ती है, और बिलावल साहब को भी बहुत सरपरस्ती की जरूरत है बाबे की। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बयानात आ रहे हैं, आपने मेरा अपने इंट्रो में भी एक एक्सप्लेनेशन टाइप बात की कि जो फैक्ट्स हैं इस वक्त इलेक्शन में ये बातें चलती हैं। बाकी मैं समझता हूं कि ऐसी बात करनी हमें चाहिए जिसे लोग हमें हंसे ना। जब ये 16 महीने कारकर्दगी करते हैं या महंगाई लीक कहते हैं, मुझे आप काशिफ साहब बताएं कि कैबिनेट में अब जो नैब लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है या जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें जितने फाइनेंशियल लॉज हैं या ऑब्लिगेशंस हमारी हैं, एक एक चीज फाइनेंस मिनिस्टर की कोई समरी हो, कोई चीज भी हो, वो कैबिनेट से अप्रूव होके आती थी। और जो आपको पता है जो मुस्तफा वो पैक्स का डिसीजन है, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे जब आती थी तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जिसको हम तारीफ भी करते थे, जो इनपुट होता था या उसमें कुरेक्शन कराते थे, वो पीपीपी के वज़रा थे, जिनको तारीफ हाउस में भी आखिरी तकरीर। ये बात ठीक है सर, 16 माह की कारकर्दगी से ये कोई नहीं कह सकता, पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती कि हम बिकॉज़ यू आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, यू हैव द चॉइस ऑफ लीडिंग द कैबिनेट आल्सो। लेकिन सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें ना, वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको लगता है इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पार्टी है जो पीछे हुक्मरानी में रही है, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जैसे उन्होंने खुद ही मेरा ले अपने सारे मामला बिगाड़े हैं। 9 मई का वाकया जो था वो कल्मिनेशन थी उस सोच की या उस मूवमेंट की जो एक तरफ लेके जा रही थी उस पार्टी को, और वो 9 मई को हो गया जो होना था। तो मैं समझता हूं कि उसको पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हालात हैं मुल्क के, जो हर अदारे बड़ा मोतबर है, हर अदारा बड़ा जरूरी है और मजबूत होना चाहिए। उसको बिल्कुल अदारों को स्टैब्लिश होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन ये हम सिक्योरिटी स्टेट है,
میری نظر میں میرا سر ہمیں نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی بجائے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. نہیں ویلفیئر اسٹیٹ تو ہوں گے نا جب آپ کیسی چلا کرتے ہیں. میری کاشف صاحب پھر بات کرتے ہیں نا تو آگے نہ جایا کریں. مجھے بتائیں آپ کا ازلی دشمن اگر ایسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہو جو ایک آنکھ بھی نہ آپ کو دیکھ سکتا ہو, دوسری طرف ویسٹرن بارڈر پہ آپ کمفرٹیبل نہ ہو, تو پھر آپ کہیں کہ یہاں پہ ہم وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے. کون نہیں سر وہی اصلی دشمن چاند پہ پہنچا ہوا ویسے جسٹ آؤٹ میری بات آپ اس طرح ہی ہوا میں یا یوٹوپیا بات کرتے رہیں گے آئیڈیالزم میں آپ کو فیکٹ بتا تو اس طرح تو میرا حال معاملات ہمارے پاکستان کے جس طرح ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں. کچھ چیزیں دیکھیں میرے اندر بھی یہی ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو یا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں, لا اور آئین کی حکمرانی ہو, پارلیمنٹ بالادست ہو, سویلین سپریمیسی ہو, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, یہ نعرے بازی یا باتیں کرنے سے تو میرا حال ہے سبھی ٹھیک ہے, سب اچھا ہی اچھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں. تسی کہہ رہے ہو نعرے بھی نہ مارو یار, بس چلن دو. جی نہیں یہ نہیں چلن دیو, آپ ایک گورننس اچھی دیں, آپ ڈلیور کریں. میں الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ پرفارم کریں, ہمارے ادارے صحیح کام کریں تو میرا ہر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر پرفارم آپ نہیں کر رہے, آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے, آپ ان چیزوں سے, اگر یہ لمبی بحث ہے, اکیڈیمک بحث ہے, پریکٹیکل بحث ہے, میں نے تو 40 سال سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے. سر لیکن بلاول صاحب نے یہ بات ٹھیک ہے, چلے اس پہ آئیں گے بعد میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے ہی الیکشن کروائے گئے پھر جب حکومت بنے گی تو دوسرا دھاندلی کا شور ڈالے گا. تو آپ کو یہ شور نظر آ رہا ہے آگے فروری کے بعد؟ اگر میں ہسٹری دیکھوں, پاسٹ دیکھوں, الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں, 9 الیکشن ہوئے ہیں 85 آن ورڈ, سوائے 85 کے جو نان پارٹی الیکشن تھا اس میں کوئی پارٹی تھی ہی نہیں. آپ کو پتا جو سچویشن تھی ضیاء الحق نے کرائے تھے. اس کے بعد کون سا الیکشن ہوا ہے جس پہ کوشچن مارک نہیں ہے, جس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مینیجڈ ہے, مینیپولیٹڈ ہے, اور کون سی رجیم ہے؟ تو یہ سارے الزامات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں؟ میں بالکل ٹھیک تھے. تو آپ لوگوں کی ناکامی ہے کہ آپ 85 کے بعد ایک الیکشن فیئر نہیں کروا سکے اس ملک میں. نہیں الیکشن فیئر وہی بات ہے کہ آپ کے کہنے سے تو فیئر الیکشن نہیں ہوتے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ چیزیں اگر آپ سویلین گورنمنٹ دیکھیں, اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, کون سے اختیارات ہیں مجھے بتائیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو درست کرنے کی بات ہے, میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشن فریکچرڈ کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت. اوور اے پیریڈ وہ اس حال میں چلا گیا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ بیٹھیں اور دیکھیں کہاں جو ویکنیسز ہیں کانسٹیٹیوشن میں ہیں. ایک آرٹیکل دوسرا سولوشن نہیں دے رہا دوسرے آرٹیکل سے. چلے میں اس پہ آتا ہوں, لیکن پھر آپ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم اور NFC ایوارڈ کو بدلا جائے گا جب آپ کی حکومت آئے گی, یہ بات ٹھیک ہے؟ NFC ایوارڈ کی صرف بات نہیں, میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے, میں بڑی دیر کا, میرے خیال ہے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, لیکن 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے چیخو پکار کی تھی. مجھے یاد ہے یہ رضا ربانی صاحب, میرا خیال ہے ان کو یاد ہو, تو میں نے کہا کہ مجھے موقع دے, میں یہاں آ کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, کچھ بتانا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور میں اپنا انپٹ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیونکہ ریپرزنٹیشن ہے, اسحاق ڈار صاحب ہیں, مہتاب عباسی ہے, یا ایک آدھا اور مجھے یاد نہیں, آپ ان کو بتائیں, مجھے نہ بتائیں یا کمیٹی کو نہ بتائیں. دیکھیں یہ چیزیں اس وقت بھی میں اس کے حق میں نہیں تھا 100%, کچھ چیزیں بہتر ہیں, لیکن اس کے گئے بغیر میں ٹی وی پہ بھی آپ کے سامنے بھی یہ بات کرتا رہا کہ میری ذاتی طور پہ 8ویں ترمیم میں اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, میں آتا ہوں 18ویں ترمیم کے اوپر, پھر مجھے زیادہ لمبی بات کرنی. چاند صاحب, پہلی چیز تو کیا یہ جو اب بحث شروع ہو گئی ہے, تقسیم ہے ایشوز میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان؟ دیکھیں پہلے میں رانا صاحب کی بات کا اور آپ کے جو پرومو تھا اس کا جواب دینا چاہوں گا. پرومو نہیں, مطلب آپ کی سیٹ آف, مطلب جو آپ نے پہلے دیکھیں اس میں ہم عمران خان صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ PDM اور عام اتحادیوں نے بنائی, ان کے خلاف عدم اعتماد دیا. کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, وہ فوج کو استعمال کر رہے ہیں, وہ جوڈیشری پہ حملہ کر رہے ہیں, وہ انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا ہے, اگلا الیکشن وہ داندلی زیادہ کریں گے, اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں. یہ 5-6 الزام لگائے ہم نے اور اس حکومت کے خلاف ہم اکٹھے ہو گئے.
ہم نے عدم اعتماد کیا. ان 6 الزامات میں سے کون سے ایسے کام ہیں جو اب نہیں ہو رہے؟ ہم یہی ہمارا نون لیگ سے بیانیے کا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سوچ کے اوپر ہم آپ اور اکٹھے ہوئے تھے. ہم نے ایک حکومت کو آئینی طریقے سے رخصت کیا 16 مہینوں کی بات میں. آپ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں کہ وہ کر رہا تھا تو غلط اور ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہو رہا ہے. یس, یہ کب غلط ادھر تھا تو اب بھی غلط. ہمارا یہی موقف ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اب دیں کسی کا, ساری پولیٹیکل جماعتوں کو, تمام کو. صرف پیپل پارٹی اپنے لیے نہیں مانگ رہی, بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ پیپل پارٹی مانگ رہے ہیں, ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں کسی کا بازو نہ مروڑیں, اداروں کو استعمال نہ کریں, اداروں کے پیچھے نہ چھپیں, جوڈیشری کے اوپر عملہ نہ کریں, انتظامیوں کو پولیٹیسائز نہ کریں, بیوروکریسی کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہی الزامات تو اب ہم کہہ رہے ہیں, اور اس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں, آپ کسی حلقے میں بھی چلے جائیں, آپ نیچے سے لے کر ٹاپ لیول تک ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو دیکھ لیں یا اس کے نیچے والے فنکشنل آفیسر کو دیکھ لیں, سارے پی ایم ایل این کے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں الیکشن لڑ رہے ہیں, ووٹنگ ہو جائے گی, مطلب الیکشن لڑ کے رزلٹ سنا رہے ہیں کہ آج رانا صاحب نے اتنی سیٹیں مانگ لی. لیکن چند صاحب یہ اچھا اگلا بات, اس خصوصی اس نقطے پر یہ جو 125 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے, رانا صاحب نے کہہ دیا ہم 125 لیں گے, کیا سیاست یہ نہیں؟ آپ کی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اکثریت لیں گے. اس پہ دیکھیں یہ ان کا حق ہے, اور ہمارا یہ کہنا کہ سلیکشن نہ ہو الیکشن ہو, یہ ہمارا بھی حق ہے. کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں یہ سلیکشن ہے اپارٹ فرام اپوائنٹمنٹ؟ ہم دیکھیں اپوائنٹمنٹ دیکھیں, آپ نیچے انتظامیہ آر اوز کون بنے ہوئے ہیں, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر آر او ہیں, وہ کس کی ریکمنڈیشن پہ لگے ہیں؟ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کی ریکمنڈیشن پہ لگے ہیں. پنجاب میں چیلنج کرتا ہوں, لسٹ نکال لیں آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے, ڈپٹی ڈی ایس پی, اسسٹنٹ کمشنر, چیف سیکرٹری, آئی جی, ایڈیشنل آئی جی, جو اہم پوسٹ ہے, اسپیشل برانچ, جو کی پوسٹ, آئی بی, ہر دیکھیں کون کر رہا ہے. یہی ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے نا الیکشن میں کیا ہوتا ہے. پھر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے, دوسروں کے فنڈ سیز ہو گئے, نون لیگ کی تقسیم لگ رہی ہیں, افتتاح بھی ہو رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کے کام جو ان کی آئیڈینٹیفکیشن آف سکیمز ہے وہ کون کر رہا ہے؟ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں. یہی ہم چیز کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کوئی ہر سیٹ پہ, اچھا اگلا بات, کوئی ہر سیٹ پہ پھر پارٹی کا مقابلہ ہے, نون سے نہیں, کسی جگہ پہ جماعت اسلامی کا ہوگا, کسی جگہ پہ پی ٹی آئی کا ہوگا, کسی جگہ پہ کسی اور کا ہوگا. تو ہم اپنے لیے تو ہر سیٹ نہیں مانگ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں, یہ تو کہتے ہیں جی پنجاب سے تو پیپل پارٹی فارغ ہے. اسی 50 سالوں میں آپ نے محنت کر کے پیپل پارٹی کو آپ اس لیول پہ لائے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری اتحاد جمعیت گول والے فارمولے سے باہر. زرداری صاحب کو یہ نظر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب سینئر سیاستدان ہیں, ان کو نظر آ رہے ہیں, ان کو مکمل اعتماد ہے کہ فری الیکشن ہونے والا ہے. اور نہیں, ہمیں الیکشن کمیشن پہ اس وقت تک تو کوئی اعتراض نہیں نا. جب الیکشن کا شیڈول اعلان ہوگا, دیکھیں ہم موقع دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو, بڑی صاف سی بات. ہم وہ پی ٹی آئی کی طرح وہ اداروں کے اوپر چڑھائی بھی نہیں کرنا چاہتے نا. پیپل پارٹی میں اور تھوڑا سا فرق رکھیں نا آپ دوسری جماعتوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے لیول پہ لے آئیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے. کوئی الیکشن بھی آئیڈیل نہیں ہوا اس ملک میں. میں اپنے پہلے سوال پہ آ رہا ہوں. کیا آپ زرداری سب دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے اس بیان میں, بلاول صاحب نے ایک بلڈ کیا مومنٹم اور ایک بیانیہ, جب زرداری صاحب کا بیان آیا سب نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا, یہ تو ڈپارچر ہے اس چیز سے جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں. اس بات سے تو اتفاق ہے نا آپ کا. میں زرداری صاحب میں آپ کی پارٹی کے ایک دوست سے بات کرنے کا, یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ انٹرنل اختلاف ہے یا کیا ہے مسئلہ, ملیں گے تو پتہ چلے گا. اس کے اوپر میں ابھی کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ جو بابوں والی بات ہے نا, رانا صاحب بھی میرے بزرگ ہیں, کہ میرے والد صاحب کے کلیگ رہے ہیں. میرے والد صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے, ریٹائر ہو گئے. سر رانا صاحب جس طرح میرے والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لی ہے, یہ ہمارے چاچے مامے بابے یہ بھی ریٹائرمنٹ اب لے لیں. بس کریں آپ, نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دے. یہی مشورہ قبول ہے ہمارا بیان. یار وہ کہتے ہیں مسترد کرتے ہیں. دیکھیں اس ملک, ان کا جو پرانا بیان, اس ملک میں جنہوں نے پرانی سیاست کی سارے ہمارے لیے قابل احترام. کیا اداروں کو زرداری صاحب کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. سب, میں کہتا ہوں جو سینئر سیاستدان ہیں سب کو اب ریٹائر ہونے چاہیے. زرداری صاحب سمیت سب کو ریٹائر ہونا چاہیے. وہاں سے شروع کریں. اب میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہو تو شروع کر لو. اگر یہ کریں, یہ اچھے تعلقات ہیں, سب کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. اب چیئرمین بلاول نے جو کہا, اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگا نا, اس کے پیچھے کوئی ہسٹری ہوگی, پولیٹیکل تھنکنگ ہوگی. ہم توبہ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اس ماحول میں بزرگوں کے لیے چند صاحب میں ذرا پہلے ان سے پوچھ لو, پھر میں صاحب پیپلز پارٹی خورشید صاحب یا جتنے بھی ہیں میں لسٹ دے دیتا ہوں.
اپنا شروع کریں پھر باقی بالکل کریں گے. وہ کہنا خورشید شاہ صاحب بھی آگے نا لسٹ. ہاں جی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سم ٹائم نا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی لاسٹ گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے, اس کے بینیفٹ لیے این آر او لے کے آئے, اپنے کیسز ختم کرائے, تو فل فلیج بینیفٹ لیا ہوا ہے. اور یہ رجیم چینج کا بالکل کیٹیگوریکل حصہ تھے, انہی کے لوگ آئے تھے. انہوں نے سن ہاؤس جو ہے اس ان ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے ریزرو رکھا تھا. ابھی وہ وعدہ اڑ رہے ہیں کہ کتنا ڈیموکریٹک پروسیس کرتے, لیکن آن دی کمپین ٹریل بلاول صاحب نے کچھ اچھی باتیں کی تھی اور بہت اچھی باتیں کی تھی. زرداری صاحب نے کٹ مارا اور اس کو اس طرح دوسرے طرف لے گئے. ٹو بی فیئر, زرداری صاحب کا بیان کالا ہے, اور آج بلاول صاحب کی جو تقریر ہے اب یہ دیکھیں وہی ہے جو اس سے پہلے دیکھیں جب کوڈ آف کنڈکٹ ہو رہا تھا ہم سارے الیکشن کمیشن گئے ہوئے تھے. میں خود الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں موجود تھا. پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ساتھ نثار کوڑو صاحب تھے, کائرہ صاحب تھے. ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ اس وقت دے دیا تھا. قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی دیں گے, اس میٹر کو انڈیویجولی دیکھنا چاہیے. بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی سارے الیکشن کمیشن کے پاس کہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری. کیسے؟ میں آئی وڈ ہیو رادر تھاٹ کی آپ کو جلسے کی اجازت دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو جلسے کی اجازت, پارٹیسپیشن اگر آپ ورکر کو نہیں دیں گے, پارٹیسپیشن ورکر نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پروسیس میں, تب جا کے ووٹ کی طرف جائیں گے. ابھی تک جس طرح بلاول زرداری صاحب کہہ رہے کہ مجھے تو پکا یقین ہے الیکشن فیئر اور فری ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ جس وقت ڈیٹ اناؤنس ہو گیا امید کا ہے, یقین زرداری صاحب کو, بلاول صاحب نے آج جو بیان دیا اس میں کہا امید ہے کہ ہوں گے, لیکن جس وقت ڈیٹ اناؤنس ہوا کہ 8 مئی کو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو الیکشن کمپین پروسیس شروع ہو گیا. اب اسی دوران آج تک الیکشن کمیشن نے کوئی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا, ایک نوٹیفیکیشن. میں آپ کو کہوں ہمارے ریکویسٹ الیکشن کمیشن آپ کا سمبل کیا ہے سلیکشن؟ بیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں ابھی بھی ہماری توقع ہے الیکشن کمیشن سے. اگست کا آرڈر ریزروڈ ہے. اکتوبر میں 2 لیٹر دیے, نومبر میں 1 لیٹر دیا, چارٹر آف ڈیمانڈ دیا, میٹنگ کر لی. چیف الیکشن کمشنر نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی, ابھی تک آرڈر نہیں ہے. لیکن میں یہ جو کہہ رہا ہوں الیکشن کے فیئرنیس کے لیے ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیا کہ آپ کو اجازت ہے, آپ جائیں ریلی بھی کر لیں, آپ کنونشن کریں. کنونشن کے لیے ہم جا رہے ہیں, ہمارے سوپے اٹھائے گئے. بلاول نے اس کو کنڈم تو نہیں کیا. ہماری لیڈیز جو عورت ہے, میں آئی وڈ ہیو رادر تھاٹ بلاول ایٹ لیسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا ان کے لیے کہ ان کو لے کے آتا ہے, بار بار ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے آج تک ہمارے ان سے التجا کیا تھی کہ سر آپ کے پاس پاور ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو پارٹیسپیٹ کرنا آپ نے انشور کرانا ہے, آپ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں سب کے لیے, سارے آئی جی پیز کے لیے کرے, چاہے سارے چیف سیکرٹریز کو ڈائریکٹ کرو کہ ہم نوٹیفیکیشن ایشو کر سکتے ہیں انٹل 8 فیبروری. ان لوگوں کا پارٹیسپیٹ کرنا ان اکارڈنس ود لا رائٹ ہے, کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق یہ پارٹیسپیٹ کرے. الیکشن کمیشن نے آج تک کوئی ایک بھی نہیں کیا, اور پھر بھی یہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم امید کریں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. ڈاؤن دا لائن تو آپ تک دیکھیں الیکشن یہ نہیں کرا سکے, جنوری میں نہیں کرا سکے, ڈیلے کرا دیتے, ابھی تک کوئی ایک سٹیپ یہ بتائے کہ وہ ہم کر چکے, تو کیسے بلیو کیا جائے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے یا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, یا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. چاند صاحب اینی کامنٹ آن دس؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ مانگتے سب کے لیے مانگے, دیکھیں سب کے لیے وہ ہوتے ہی وہ ریئلائز کہ ایک پارٹی جلسہ بھی نہیں کر پا رہی. لیول پلینگ فیلڈ یہ ملک کے لیے ضروری ہے, ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس ملک کے لیے فیئر الیکشن سب کے لیے ضروری ہے. کوئی اکیلی جماعت کوئی ایک لاڈلا بن جائے یا لاڈلا پلس بن جائے وہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے, سسٹم کے لیے اچھا. لاڈلا پلس کون؟ وہ سپر لاڈلے کی میں نے 8 ٹرم سنی, میں باہر گیا ہوا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. وہ رانا صاحب سے پوچھ رہے آج کل لاڈلا پلس کون ہے. سپر لاڈلے سپر لاڈلے کی گل ہو رہی ہے آج کل پاکستان. وہ رانا صاحب بہتر بتا سکتے, میرے تو بزرگ ہیں. لیکن یہ تو ہمیں پھر آپ کو پاکستان کا نظام بدلنا پڑے گا نا. میں نے جیسے کہا یہ تو ناکامی آپ کی ہے کہ رانا صاحب نے خود کہا کہ جی 85 کا الیکشن کیونکہ غیر پارٹی تھا, اس کے بعد کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. یٹ میرے ساتھ وہ پالیٹیشینز بیٹھے جو اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں, اور آج بھی آپ انشور نہیں کر پا رہے کہ پاکستان میں الیکشن کوئی الیکشن آئیڈیل نہیں. دیکھو پہلے والے کوئی الیکشن آئیڈیل نہیں ہوتا. بٹ کلوزسٹ ٹو آئیڈیل کون سا الیکشن ہوا؟ کلوزسٹ ٹو آئیڈیل 1988 والا ہوا یا 70 والا ہوا. کیا کر رہے ہیں سر؟ 88 میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. پھر میں نے تو اپنی زندگی میں نہ صرف یہ کہ ٹانگیں کاٹی بلکہ بندے اس کے اندر اگری کرایا گیا کہ پہلے یہ شامل کریں گے. 70 والا سنا ہے, 70 والا میں نے 85 کے بعد اسی لیے بات کی. 80 کے بارے میں کہتے ہیں, 70 والے میں کہتے ہیں کہ دیٹ واز اے فری الیکشن. اس کو آپ فری اینڈ فیئر آئیڈیل کہہ لینا. ضرور ہر الیکشن میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے کسی نہ کسی لیول. دیکھو پولیٹیکل مرکز دے دیا گیا, پیو پارٹی کو صوبہ لے لیا گیا, کسی جگہ پہ کچھ کر دیا گیا. کبھی رحیم یار خان پہ انقلاب رک گیا, کبھی سینٹر پنجاب میں انقلاب رکتا ہے, کبھی اٹک پول پہ آ کے رک جاتا ہے. تو ہوتا رہا ہے. دیکھیں 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے اور جو پروسیس جو بگن ہوا ہے نا, دس وڈ بی ایبسولوٹلی 5th جنریشن
پری پول ریگنگ جس طریقے سے ہو رہا ہے, بیکاز یو آر ناٹ الاؤنگ ون پارٹی ٹو انٹائرلی پارٹیسپیٹ ان دا ڈیموکریٹک پروسیس, اور وہ پارٹی آپ الاؤ نہیں کر رہے جس کے پاس آلموسٹ 70% اس وقت پاپولر ووٹ ہے. وہ سپورٹ کیسے ہم گین کر سکتے ہیں انٹو ووٹ, لیکن پاپولر سپورٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا ہے. اور یہ والا جو پروسیس ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آپ 80 کے اٹھائے, 85 کے اٹھائے, 93 کے اٹھائے, 97 کے, 2002 کے, 2008 اور 13, لیکن ان سب میں چیزیں ہوتی نہیں ہیں. دیکھیں ان سب کی پچھلے الیکشن میں ایک مذرات بھی آیا تھا. نواز شریف بے شک اس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, اس کی پارٹی پارٹیسپیٹ کرتی رہی, ورکر سپورٹر پارٹیسپیٹ کرتے رہے, اور جب الیکشن ہوئے ان سے پوچھے کتنے پٹیشن انہوں نے فائل کی کہ ہمیں اس انکنسٹیچوئنسی رانا صاحب اس کے بعد آپ کے پاس نہیں. دیکھیں پٹیشن فائل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اعتبار بھی نہیں ہوتا الیکشن کمیشن. دیکھیں نا پارٹیسپیٹ تو یہ کرتے رہے نا, ان کے سارے ورکر سپورٹر پارٹیسپیٹ تھے. آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے, دس از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ, لیکن پارٹیسپیٹ لیونگ پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ میں تو آپ چلے گئے نا. ہمارے تو ورکر لیڈرشپ سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہے. یار تو کیوں انڈر گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں نا ارسٹڈ. اب یہ ان سے پوچھے نا, اگر آپ اور کس کورٹ میں جائیں, کون سے کورٹ ہے, ہائی کورٹ آرڈر کر دیتی, وہ پھر بھی وہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں, سوپے اٹھا لیتے ہیں. پرویز الہی صاحب کو آپ نے 14 ٹائمز اندر بھیجا. رانا صاحب ریالٹیز دونوں آپس میں بات کر رہے تھے, دونوں میرے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن جب پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں نا, یا ان کا کوئی نمائندہ یا اسپوکس پرسن بات کرتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں. 2018 میں انہوں نے تو الیکشن شاید نہ لڑا ہو, میں نے لڑا ہے. تو اس وقت جو الیکٹیبلز کے نام پہ جس طرح جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا گیا, الیکٹیبلز لے کے گئے, ان کو شامل کرایا گیا, جس طرح ہمارے لوگوں نے ٹکٹ لے کے ڈیورنگ دا کمپین اپنی ٹکٹ چھوڑ دیے. وہ محکمہ زراعت تھا نا اس ٹائم, آپ کو یاد ہوگا. وہی نا. تو اب کہنا, اور مجھے پتا ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا. کیا میرے اپنا دوسرا حلقہ جو ہے جس میں میرے بھائی صاحب ہوتے تھے, چند صاحب جانتے ہیں, وہاں پہ ان کو پتا کیا ہوا کہ کون شخص تھا ہائیسٹ لیول پہ جو خود فزیکلی انوالو تھا, اور وہاں پہ جاتے تھے, اور کس طرح رینجر آتی تھی یا بندے اٹھائے جاتے تھے, الٹا لٹکایا جاتا تھا جو انفلوئنشل لوگ تھے اس حلقے سے. اور پھر میرے حلقے میں پولنگ ڈے پہ بھی لائن لگی ہوتی تھی, تو وہاں بھی لوگ خلائی مخلوق جاتی تھی اور کہتی تھی ووٹ مت دو دوسری طرف. تو یہ بات کہنا وہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا, نہ آئندہ ہوگا کبھی. تو اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ ڈالے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنا, آپ یہ پھر نہیں کہوں گا کہ مقافات مطلب 70% پاپولیرٹی کی میں بات سن لیں میری بات. نہیں, میں اس پہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں رہا, تو اس میں اسی قسم کی گیمیں ہوتی رہی. کھڑا ہے, مطلب فیئر سے مراد ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کویشچن, جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ بڑے کویشچن ہوتے ہیں سر, کھڑے رہے, بات درست ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں آپ کہتے ہیں نا ساؤتھ پنجاب محاذ, ہم اس ٹائم بھی کہتے ہیں 88 کا الیکشن, مجھے یاد ہے فارمر ایک بریفنگ تھی, 88 کا الیکشن بتائیں مجھے, وہاں بے نظیر کی میجورٹی آ گئی نہیں آئی نا. یہ تو اسی لیے میں نے ان کو کریکٹ کیا جب انہوں نے 88 کی بات کی, کیونکہ ہم تو اس ٹائم وہ بڑے پیپلز پارٹی کے قریب بھی ہم آئی یوز ٹو سی, میرے بڑے کیا گفتگو کر رہے ہوتے تھے. میجورٹی پارٹی بن کے آئی, سمپل میجورٹی, سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی وہ اس الیکشن کی. یس دیٹس کریکٹ. اور وہ کریکٹ, آئی مین کہ وہ جیت گئی نا, مطلب میجورٹی پارٹی تھی, سنگل میجورٹی پارٹی. تو ادھر ہاؤس میں جتنے تھی اس کی میجورٹی نہیں تھی, سمپل میجورٹی جس طرح کہتے ہیں, لیکن جیت گئی. جس طرح پھر وہ پرائم منسٹر بنی, وہ بھی ایک سٹوری ہے, چھوڑے سٹوری ساروں کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. جی تو یہ بات کرنا, کیا کمپلشن تھی, کیا پابندیاں تھی, کیا انسٹرکشن تھی, وہ سب جانتے ہیں نا. جی میری سر, لیکن آپ نے جو بات کی ساؤتھ پنجاب کی, یہاں پر اب وہی باپ پارٹی آپ کے ساتھ آ گئی. جو کویشچن کریں گے میں جواب دوں گا. مجھے بتائیں, جب بریک کے بعد کر لیتے ہیں سر, اجازت ہے, بریک کے بعد شروع کر لیتے. ٹی وی پہ میری بات سن. جی یہ جب بیٹھتے ہیں لوگ, جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. میں پھر بات شروع کروں گا ایوب خان سے, پھر فلاں ہوا, کس طرح پاپولیرٹی ہوئی, کس طرح ہوا, کس طرح اس پاکستان کی بات ہوئی, کس طرح ٹانگیں توڑی گئی, کس طرح 70 کے الیکشن ہوئے, کس طرح 85 کے ہوئے, کس طرح آگے بات بڑھتی گئی, 88 میں کس طرح اقتدار لیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک سے ہسٹری, ایک ڈیموکریٹک جو ہمارے پروسیس ہے, جو جس طرح بھی ہے. ابھی 2018 کا الیکشن جس طرح ہوا وہ بھی پتا ہے آپ کو. یار ڈیلیمیٹیشن وہاں سیکٹری الیکشن کمیشن نقشے اٹھا کے جاتے تھے,
اور یہاں میرے حلقے میں کہا گیا یہ گاؤں سر میں آپ کو اس پہ ایک بات بتا دوں، سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا، رانا صاحب میں آپ کی باتیں ایگری کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے ایک بریفنگ میں نے یہ بیٹھ کے ایسی بات نہ کریں کس سے کس کا پیٹ چھپا ہوا ہے، چھوڑے میں آپ سے ایگری کرتے ہوئے ایک بریفنگ میں مجھے یاد ہے میں نے ایک سوال پوچھا، میں کہا جی آج بھی ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، بندے توڑ کے طریقے انصاف میں شامل کیے جا رہے ہیں، وہ ساؤتھ پنجاب میں آج کے اوپر وہ ساری بات ہوئی تھی کہ سب لوگوں کو فون کر رہے تھے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے یہ نہ کہیے گا کہ اب ایسے اب لیول پلئنگ فیلڈ ہے، اتنا تو مان لیں کم از کم۔ ہمارا نہیں، ہمارا ڈیموکریٹک یہ میاں صاحب کا اصول تھا کہ آزاد کشمیر میں سمپل میجورٹی نہیں تھی، پیپلز پارٹی کی میجورٹی پارٹی تھی، جو جس طرح انہوں نے کہا نو کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے، وہاں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی۔ کے پی کے میں آپ کو پتا ہے جب یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بنی ہے یہاں یہ میجورٹی سنگل میجورٹی پارٹی نہیں تھی، مولانا صاحب یا دوسروں نے کہا جی ہم مل کے بناتے ہیں، ان کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ میجورٹی ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا نہیں پہلے ان کا حق ہے کہ اگر وہ اپنی میجورٹی بنا سکتے تو وہ گورنمنٹ وہاں بنائے۔ یہ ہوتا ہے ڈیموکریٹک پروسیس چلانا، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح تو ہر ایک کچھ تو اپریشیٹ کریں نا کہ یہ آپ کے سامنے ہسٹری ہے کہ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ٹھیک ہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپریشیٹ کرو، لیکن سر جڑا کچھ ہو رہا ہوتے تھے ادھر بھی تک انہوں نے ہو رہا ہے کہ ان کو خوف ہے رانا صاحب مٹی پاؤ، وہ کہہ رہے چاند صاحب کہہ رہے مٹی تو نہیں پی سکتی، کہہ رہے مٹی نہ پاؤ بریک کے بعد خوف ہے ان کو، ورنہ یہ ایک طرف تو کہتے ہیں وقفے کے بعد چاند صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، رانا صاحب وقفے کے بعد آ کے بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک واپس ویلکم بیک ناظرین۔ بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی تنقید، خصوصاً مسلم لیگ نون پر تنقید، چاند صاحب ایک بات بلاول صاحب نے ایک بات کی ہے وہ اس کا ترجمہ اور تشریح فرمائیں گے ہمارے لیے، تو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے آج کوئی ضمنی الیکشن ہوئے تھے لاہور میں پنجاب میں، اس کی بات کی تھی، اسکول پڑھتے تھے کہتے ترجمہ اور تشریح کریں۔ دیکھیں ایک میں رانا صاحب کی بات کی تصدیق بھی کر دوں کہ واقعی پچھلے الیکشن میں جو رینجرز والی بات مرید کے پہ اور رانا صاحب نے کی ہے نا، واقعی برگیڈیئر راز کینڈیڈیٹ غالباً اس طرح اور دوسرے بھی تھے، پھر رانا صاحب کو ایک سیٹ چھوڑنی پڑی چھڑوا لی گئی ہے نہیں یہ نہیں بتایا نا کہ ایک سیٹ چھوڑنی پڑی دوسری باز آؤ یار، تو اب میں ہر وہ شرارت نہیں ہوتی۔ میں دوسری دیکھیں جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ الیکشن دیکھیں ووٹ جو ہوتا ہے نا، اب ہم نے نئی جنریشن کو یہ پاکستان ان کے حوالے کرنا ہے، نہیں اس کا پہلے اس کا میں اسی کیا مطلب تھا اسی کی طرف وہ لاہور کا جو الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے، یہ اس وقت بھی پارٹی، اس کے بعد الیکشن تو نون کہتی تھی 15 تو جیب میں 3 پہ مقابلہ، اس کے بعد الیکشن جو ہوئے اس سے ہمیں بائیکاٹ بھی کروایا کہ نہیں کوئی نہ لڑے جی الیکشن۔ 11 الیکشن ہوئے تھے جس میں 3 پیپلز پارٹی والے جیتے تھے اور 8 ہار گئے، تو اب دیکھیں وہی الیکشن ہے بڑے بڑے الیکشن وہ کراچی کرنگی کی سیٹ ایک جیتے تھے، ایک آپ ملتان جیتے تھے، ملتان والے اور تیسری کون 2 ہی جیتے تھے، وہ اپنی پارٹی جیتی تھی نا، تو تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں میں بھی شیخپورہ جیتا تھا، رانا صاحب جیتے تھے، رانا صاحب بھی اپنے بل بوتے پہ جیتے تھے، عمران خان بھی آیا تھا اور ان کے سارے وہ نہیں رانا صاحب جیتے تھے، اپنے سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے رانا صاحب جیتے ووٹ بینک نہیں ہے اب نہیں وہ آپ کی سیاسی پولیٹیکل حکمت عملی میں۔ اب رانا صاحب آپ جیسے لوگ جو سیاسی لوگ ہیں جو فیلڈ میں ورک کرتے ہیں، نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی، وہ اب بھی الیکشن سے نہیں گھبراتے۔ اب جو کھمبے کے ٹکٹوں پہ جیتنے والے لوگ تھے نا لاہور سے فیصل آباد سے، وہ جو نون لیگ کے کھمبے کا ٹکٹ، اصل خطرہ ان کو ہے، اور وہی رولا ڈال رہے ہیں کہ الیکشن بالکل الیکشن نہ کروائیں جی، ابھی فیئر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ ایک طبقہ ہے نا، کون سے والا؟ میں نے تو نہیں سنا۔ نہیں اب چھوڑیں میں چھٹی کیا ہوا تھا، میرا خیال ہے منو پتا۔ اچھا کافی سارا طبقہ ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ ملک کرائسس میں ہے، یہاں کی ڈیموکریسی تو بعد ہے، پہلے ملک کرائسس میں، بعد میں جمہوریت کرائسس میں ہے، اس ملک کا آئین کرائسس میں ہے۔ اس ملک میں کیا عام نوجوان آدمی جو اس وقت جس نے پہلی دفعہ ووٹ دینا ہے یا دوسری دفعہ دینا ہے، جس کی نسلوں کا ہوپ ہے کوئی جن لوگوں کی، ان کو ہم کیا جواب یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں ووٹ کی عزت دو کا بیانیہ میاں صاحب لندن چھڑا ہے نہیں، وہ تو بڑا کلیئر سی بات ہے، وہ چھڑ ہے، جب باپ پارٹی نے جا کے ملنے تو بیانیہ تو چھڑ کے گئے نا۔ لیکن ایک چیز تو ان کو ایک چیز کا احساس تو اسپیشلی پیپلز پارٹی کو یہ تو کرانا ہوگا کہ دیکھو جو لوگ جو بندہ یہ کہا کرتا تھا کہ 15 ہمارے تھے اور 15 جیب میں ہے اور 3 پہ مقابلہ ہے، وہ ابھی کہتا ہے کہ 120 سے 125 تک ہمارے پاس سیٹیں آئیں گی۔ دوسرا ان کا بڑا ایک پاپولر آدمی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیل بات تو ہو گئی ہے،
ہماری بات ہو گئی ہے. کھلے عام کہہ رہے ہیں اور بڑے ڈٹ کے کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ان کا دوسرا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو یقین اب ہو گیا کہ 4 ٹائم وزیر اعظم کون آنے والا ہے. اب اگر ایسا ہی ہے تو جو لوگ جو طبقے ان کو دے رہے اور کیوں کر کہہ رہے, باہر سے آ رہے کیس میں آج بھی ایز وی اسپیک میاں صاحب کی سزا سسپینڈڈ نہیں ہے, ہائی کورٹ نے وہ سسپینڈ نہیں کی وہ سزا. باہر کیسے ہیں, نیب والا کہہ کر کے آتا ہے کورٹ میں, ان کے اپنے وکیلوں سے پہلے نیب کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالت بھی حیران ہے, کل اس کی اپیل لگی ہوئی ہے پرسوں, اور عدالت بھی حیران ہے کہ آپ بغیر اس کے مانگ رہے, اور کورٹ نے ان کی جس پٹیشن پہ اس کی جس پاور آف اٹارنی پہ اس کی پٹیشن فائل ہو گئی وہ کورٹ نے ڈسمس کر دی ہے. پھر بھی آج صاحب میاں صاحب جو ہے نا, ان کو جس پارٹی کو آپ اتنے سارے فیسلٹیز دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کرا رہے ہیں انہوں نے آگے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے, اور یہ ڈیموکریسی کے خلاف میں سمجھتا ہوں ایک سازش ہوگی کہ اگر اس مرتبہ اتنے کریٹیکل الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی از ایٹ اسٹیک, آپ کی اکانومی از ایٹ اسٹیک, لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر آ جائے, ہم منتخب کریں, یہ حق حکمرانی ایک دن ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ جس کو زیادہ ووٹ میرے فری اینڈ فیئر میرے وہ آ جائے اور وہ سپورٹ کرے اینڈ لیٹس پروسیڈ. اس کے سلسلے میں اگر اس مرتبہ نہیں کیا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. رانا صاحب. کاشف, میں بڑا احترام کرتا ہوں, یہ بیرسٹر بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو یہ پہلے میں کریکٹ کر دوں کہ پہلے ان کو جو ملی تھی بیل جو ٹیمپریری, اس کو پتہ نہیں کون سی بیل انہوں نے کہا مجھے, لیکن راداری ضمانت تھی, عدالت میں آئی نہیں. وہ جب وہاں پہ جب یہ ہوا کہ جی وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہی ایک ایک دن, جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے جب وہ اپیلوں میں سسپینڈ کی, ان کو ریوائیو کیا, اور سسپینڈ کی, سسپینشن کے بغیر بیل ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ پری ریکویزٹ ہے کہ بیل پینڈنگ دا اپیلز, جب بیل کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے وہ سسپینڈ کر کے اس کو بیل دیتے ہیں ٹل وہ ڈیسیژن جو فائنل ہو, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, اس لیے وہ بیل پہ ہیں. اب ان کی دوبارہ ریگولر ہیئرنگ ہونی ہے, جو بھی میرٹ ہوگا اور ہو جائے گا. لیکن آپ کے مخالفوں کا اگر آپ اس کو کنسالیڈیٹ کر لیں آرگومنٹ کو, وہ آرگومنٹ یہی ہے کہ کو بڑی خصوصی مراد مل رہی ہیں میاں صاحب کو جب سے واپس. اگر خصوصی طور پہ کیس بنائے جائیں گے, خصوصی طور پہ سزائیں دی جائیں گی, خصوصی طور پہ لائف ڈسکوالیفائی فار لائف کیا جائے گا, تو حکامہ پہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, جب فیک اور بوگس کیس بنائے جائیں گے, حق حکمرانی 17 میں چھینا جائے گا, تو مجھے بتائیں. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ ابھی پروسیجر غلط ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی غلط تھا تو اب بھی غلط ہے, تو کی فرق پڑتا ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, یا تو کہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ عدالتیں نہیں ہیں. جب ہماری سر آپ تو یہ کہہ چکے ہیں نا خود, آج سے 3 مہینے پہلے تک آپ نعرے مار رہے تھے کہ یہ عدالتیں ایسے آپ تو جلسوں میں تصویریں دکھاتے رہے ججز کی. سر نہیں, ایسے نہ کریں. وہ ججز جو تھے جن کے متعلق ہم بات کرتے تھے, تو آپ تو یہ کہہ رہے, پھر آپ یہ کہہ رہے کہ جو ہمیں ریلیف دے رہے ہیں وہ اصل جج ہیں, جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے وہ ڈھلے ہوئے جج ہیں. ریفلیکشن ہوئی نا جو انہوں نے کہا, وہ یار میری بات سنیں, اب آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے. بالکل نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں غلط کو غلط سے ملائیں گے تو غلط ہی رہتا ہے, پروسیجر ٹھیک رہنے چاہیے. تو اگر کوئی عدالتیں اس کو ریکٹیفائی کر رہی ہیں تو یہ آسان تو نہیں ہے, یہ تو انصاف کے تقاضے ہیں, انصاف ہمیں ملنا چاہیے. اگر ایک ظلم اور بربریت ہوئی ہے, ایک ناانصافی ہوئی ہے, کس طرح یہ کیا گیا سارا کچھ, کس طرح ایک پرائم منسٹر کو جو کمانڈ تھی میجورٹی کی, اور یہ جو باپ پارٹی کا الزام لگایا چاند صاحب نے آپ پہ, کانفیڈنس کے ذریعے نکالے نا, تو میں مانوں جس طرح بھی کریں. ہم نے بے نظیر صاحبہ کے خلاف ووٹ اور نو کانفیڈنس موو کیا, آپ کو یاد ہوگا, ہار گئے تھے, وہ فیل ہو گیا. سر مسئلہ یہ, چند صاحب نے ایک سوال بھی پوچھنا ہے, لیکن آپ سے سوال ہے, 2 سوال سر. رانا صاحب 2 سوال چند صاحب دے تاڑے نہ لیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. ایک تو جن لوگوں نے زیادتیاں کی ان کے خلاف ان کا ایک بیانیہ تھا. اب جو سرکاری طور پہ جو لوگ انوالو تھے ان کے بیانیے سے تو یہ پیچھے ہٹ گئے, سیاسی لوگوں کی بازو مروڑوا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہم کہاں سے, دیکھیں ہم وہ 1988 والی سیاست میں جا رہے ہیں واپس, وہی پکڑ دکڑ, وہی گالی گلوچ, پھر ہم آگے 20-25 سال پیچھے چلے گئے. رانا صاحب اس سیاست سے یا ان قربانیوں سے, ان زیادتیوں سے ہم نے سیکھا کیا؟
میرا یہ رانا صاحب سے سوال آپ نے وہ سیکھا جو آپ ہمارے ساتھ جب تو یہی بیانیاں، یہی جو پی ٹی آئی کے متعلق ہے یا اس کے جتنے بھی سینس تھے، رانگ ڈوئنگ تھے، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے تھے اور آپ کے لیڈر بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے، اور آپ بھی کرتے ہیں؟ نہیں، اب نہیں آپ کرتے، اب تو آپ کو یہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا رانا صاحب؟ جب آپ کے ساتھ جاتی تھی پیو پارٹی 2014 میں دھرنے میں آپ کے ساتھ کھڑی تھی، کون سی جماعت کھڑی تھی آپ کے ساتھ؟ پیو پارٹی کھڑی تھی. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اب 2014 میں دھرنا مجھے آپ نے یاد کرا دیا. مجھے بتائیں کاشف صاحب، یہ لاڈلا پلس 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 جو اس وقت تھا یہ دھرنے والا، مجھے بتائیں کہ اس وقت سول نافرمانی جو کہتے ہیں کہ کون ہوتی ہے؟ انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ پہ کیا، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا، اور انہوں نے کہا ٹیکس مارتے ہیں، بجلی کے بل جلائے گئے، ہنڈی کے ذریعے پیسے لائے. اور انہوں نے کروایا، ان کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ ان کا ٹرائل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، عمران خان نے کہا تھا نا. نہیں، عمران کو جنہوں نے کروایا تھا وہ کدھر ہیں آج سارے بیٹھے ہوئے؟ کروایا تھا تو اس کا وہ بنایا نا کمیشن، انہوں نے کرا. دیکھیں آپ کدھر ہیں؟ آپ بات کریں نا. اتنا جاؤ نا چاند صاحب. رانا صاحب چھوڑے نا، رانا صاحب ملک کو آگے چلنے دیں. جو تکڑا ہے اس کو معافی، جو کمزور ہے اس کی ایسی تیسی. میری بات سن لیں چاند صاحب، آپ جس کے لیے کہتے ہیں نا ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے ہاں جی پی ٹی آئی. آپ ان کے متعلق کسی نے کوشچن کیا بلاول صاحب سے تو انہوں نے کہا نہیں، پی ٹی آئی کے ہمارے خیالات وہی ہیں جو تھے، ہماری ان سے کوئی بات چیت نہیں، نہ ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں نہ ان کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. وہ جو 9 مئی میں بات کریں گے، جو 9 مئی میں انوالو ہیں، ان سے ہمارے خیالات ان کے بارے میں وہی ہیں، لیکن ایز اے پارٹی، ایز اے ڈیموکریٹ مطلب ویوز تو ہمارے ایم ایل این اس وقت لیڈ کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے پیچھے پڑے. اور پڑھنا چاہیے آپ کو، آپ کا حق ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں، آپ اس طرح ٹارگٹ کریں کیونکہ آپ کو سر. لیکن بلاول صاحب کی جو آج کی گفتگو اگر میں نے سمجھی ٹھیک، انہوں نے اس ضمنی الیکشن کا کہا جس میں 20 سلیکشن کی سیٹیں تھیں پنجاب کی، آپ 15 تو وہ سیدھا سیدھا جیت گئے تھے، باقی تو تمہیں پتہ ہی ہے پھر جو پاکستان میں ہوتا ہے پھر ایک اس کا جواب میرے جواب نہیں چاہیے سر، اس کا جواب کوئی نہیں ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اس وقت آج بھی لیڈ نہیں کر رہے، ان کو لیڈ کروایا جا رہا ہے. سوال ہے سر، یہ جو باپ کا الزام لگا رہے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ آپ نے ساؤتھ پنجاب کا الزام ان کے سر رہے گا ساری عمر، باپ کا الزام آپ کے سر رہے گا ساری عمر. 20 کا جواب دے دوں. مجھے بتائیں یہ کون سی دنیا کی عدالت ہے جو یہ کہیں کہ پہلے 20 الیکشن کروائیں؟ اس وقت کی عدالت نے کہا سپریم سائڈ دا پوائنٹ سر، ووٹ لوگوں نے ڈالنے، عدالت کا فیصلہ جو بھی ہو غلط ہوگا. ووٹ پڑے نا سر، آپ کے مزاج کے آپ حکومت میں تھے، مرکز میں حکومت میں تھے، اور یہ بھی کون سی عدالت ہے جو ایک وزیر اعلیٰ کو کہتی ہے تو فی الحال کنٹینیو کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ آ جائیں؟ کے خلاف بات ہو تو سنیں تو نا میری بات. وہ 20 الیکشن آپ نے کہا پہلے کرائیں تو پھر ووٹ ڈال کے سر 11 قومی اسمبلی کے بھی الیکشن ہوئے نا، الیکشنوں میں جو ہوا 11 قومی اسمبلی کے بھی الیکشن ہوئے، کرنگی جیت گئے، آپ ایک آدھی سیٹ جیت گئے، ایک سیٹ انہوں نے ملتان سے جیت لیا، باقی 8 سیٹوں کا کیا ہوا؟ وہ تو آپ سارے رل کے لڑ رہے تھے. یار بات تو پنجاب کی ہے کہ انہوں نے پنجاب سے، اس میں پنجاب بھی تھا سر. نہیں اس کو پتا ہے، آپ نے خاص قوت نے کہا کہ نہیں ہمیں ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ چیف منسٹری ان کی، تھانے دار کے بغیر انہوں نے کر دیا کام جو کرنا تھا. سر وہ کہہ رہے ہیں تھانے دار کے بغیر، چاند صاحب نے کہا ہے تھانے دار کے بغیر نون لیگ نہیں لڑ سکتی. میں رانا صاحب تھانے دارانہ چلتے رہے. یار مجھے پتا ہے، مطلب منڈی بہودین میں ہمارا کلچر ہے، رورل ایریا میں. مجھے بتائیں کہ چند صاحب نہ کریں، ایک کہتے ہیں میرے والد کلیگ ہیں، ایک پھر مجھے میں آپ کی بات آپ غلطی میں کہہ رہی ہوں. آپ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ جیت نہیں گئے تھے. میں یہ بھی کہہ رہا تھا میں مان رہا ہوں. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، جو سعد رفیق کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان زیادتیوں سے ہم نے سیکھا کیا؟ کچھ نہیں سیکھا سر. بریک لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک لو.